وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، آج ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے وعدے کا پورا کرنا، عہد کا پورا کرنا۔ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا ایمان، اس بندے کا ایمان نہیں، لمن لا امانت لہ، جس بندے میں امانت داری نہیں ہے، اس بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس بندے کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر وعدہ پورا کرنا کی تو یعنی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، بہت اہم بات ہے وعدہ پورا کرنا۔ ایفاء عہد، وعدے کے پورا کرنے کے لیے ہر ممکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا، اس وعدے کو ہم کیسے وعدے کی پاسداری کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کو دیکھنا ہوگا، رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے کامل نمونہ رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات کا مظہر وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے ہم ان کی سیرتوں اور زندگیوں پر روشنی دیکھتے ہوئے، نظر ڈالتے ہوئے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وعدے کی پاسداری کتنی اہم ہے اور کس حد تک انسان کو کرنی چاہیے۔ آج اس امت میں اوورال ہماری سوسائٹی، معاشرے میں وعدے کے پورا کرنے کی بہت زیادہ کمی ہے۔ وعدے کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وعدے کی تکمیل کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرے نبی نے کیا فرمایا، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے وعدے کی تکمیل نہیں کی ہے اس کے دین کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ وعدے کی تکمیل پر دین کا انحصار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روحوں کے جہان میں اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، روحیں ہماری پیدا کی تھیں، وہاں پر اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो हम सब ने कहा था कालू बला, अल्लाह तू ही हमारा रब है। ये जो अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा हमने किया कि अल्लाह तेरे अलावा और किसी को इलाह और रब नहीं मानेंगे, अब उसके बाद दुनिया में आकर वो वादा पूरा करना हमारे जिम्मे फर्ज था। उस वादे की तकमील करने के लिए, इस वादे की निभाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस बात का मुकल्लफ बनाया कि मैं तुम्हें दीन दे रहा हूं, तुम्हें शरीयत दे रहा हूं, इसको समझो और वो वाला वादा पूरा करो कि रब के अलावा तुम्हारा और कोई इलाह नहीं है, अल्लाह ही हमारा रब है, इलाह अल्लाह ही है। वो वादा दुनिया में आके पूरा करना ये हमारे जिम्मे था और उसकी याद दहानी अल्लाह ने अंबियाए कराम के जरिए से अल्लाह ने दोबारा कराई। नबियों ने आकर भी यही सबक दिया कि लोगों औफू बिल अहद, अल्लाह से जो तुमने वादा किया है उसको पूरा करो, बंदों से जो तुमने वादे किए हैं उनको पूरा करो। अभी खुतबे में जो मैंने आयत पढ़ी है, ये सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल है और इसमें ये आयत नंबर है 34 सूरत बनी इसराइल की। इसमें अल्लाह ने यही फरमाया है वऔफू बिल अहद, और लोगों वादा पूरे करो, वादे पूरे करो, वादों को मुकम्मल करो, वादों में अहद में खयानत ना करो। फरमाया इन्नल अहद कान मसूला, क़यामत के दिन वादों के बारे में सवाल किया जाएगा, वादों के बारे में सवाल किया जाएगा। यहां पर एक बात और समझे, एक होता है वादा, दूसरा होता है अहद, तीसरा होता है मीसाक। आपने कई दफा पढ़ा होगा मीसाक मदीना है, मीसाक का लफ्ज आप पढ़ते हैं। तीन चीजें आप पढ़ते हैं, तवज्जो से इनकी वजह सुन लो, फर्क भी सुन लो। एक होता है वादा, दूसरा होता है अहद, तीसरा होता है मीसाक। वादा क्या है? वादा ये है कि एक बंदा दूसरे से कह दे मेरा वादा है ये काम मैं करूंगा। एक तरफ से होता है वादा, वादा एक तरफ से होता है कि बंदा कह देता है यार ये काम मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये वादा होता है एक तरफ से। लेकिन अहद क्या होता है? दोनों तरफ से किसी बात पर एग्रीमेंट करना। फर्क समझना जरा, मैं तवज्जो से मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं। अहद क्या होता है? दो फरीक हैं, दो बंदे हैं, फरीकैन के दरमियान किसी बात पर एग्रीमेंट हुआ, उसे अहद कहते हैं। वादा एक तरफ से होता है, अहद दोनों तरफ से एग्रीमेंट होता है। मीसाक फिर ऊपर वाला दर्जा होता है। वो जो अहद है आपस का एग्रीमेंट, उस पर कसम खा लेना या तहरीर लिखवा लेना, इसको मीसाक कहते हैं। अल्लाह ने तीनों के लिए एक ही जुमला बोला है, फरमाया ओ लोगों औफू बिल्लादे, ओ लोगो वादे पूरे करो। दूसरे मकाम पे क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद, वो जो तुम्हारा अक़्द और वादा होता है उसे भी पूरा करो। कुरान हर जगह पे हर लिहाज से हमें मुतवज्जे कर रहा है कि लोगों वादे पूरे करो, वादा पूरा करो। क्यों? इन्नल अहद कान मसूला, वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए ना। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अर्बउम मन कुन्न फी कान मुनाफिका, जिस बंदे में चार चीजें पाई जाए वो बंदा पक्का मुनाफिक होता है। व मन कानत फी खसलतुम मिनहुन्ना कानत फी खसलतुम मिनन निफाक हत्ता यदाहा, अगर उस बंदे में चारों चीजें वो नहीं पाई जाती, कोई एक चीज पाई जाती है तो मुनाफिकत की एक अलामत उसमें मौजूद है, जब तक वो छोड़ न दे। अल्लाह के नबी ने फिर क्या फरमाया? वो चार खसलतें कौन सी हैं? इज़ा
हद्दसा कज़बा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। उसके बाद फरमाया वइज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वादा और अहद तोड़ के रख देता है। वइज़ा आहदा गदरा, जब किसी बात में वो अहद करता है तो धोखा करता है। और चौथे नंबर पे फरमाया वइज़ा खासमा फजरा, जब उसका किसी से झगड़ा होता है तो गालियां बकता है। लो हदीस सुनो सुनो, दोबारा सुनाने लगा हूं। अरबाउन मन कुन्न फी, चार चीजें ऐसी हैं जो किसी बंदे में पाई जाए तो समझ लो ये बंदा मुनाफिक है। अगर उन चार में से कोई एक भी पाई जाए तो फरमाया मुनाफिकत की एक निशानी पाई गई है। फरमाया जब तक वो छोड़ ना दे, मुनाफिकत की अलामत उसमें है, छोड़ेगा तो मुनाफिकत खत्म होगी। वो कौन सी है? फरमाया हद्दसा कज़बा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और मानिया मस्जिद और इर्द गिर्द से आने वाले साथियों गौर करो, मेरे नबी की हदीस है और हदीस भी बुखारी की है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसे नकल किया है। फरमाया इज़ा हद्दसा कज़बा, बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलना मुनाफिकत की अलामत है। हाँ, अब हर बंदा अपने गिरबान में झांके कि मैं झूठ बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर एक भी अलामत है तो समझो इसमें मुनाफिकत मौजूद है। फरमाया इज़ा हद्दसा कज़बा, वो बात करता है तो झूठ बोलता है। उसके बाद फरमाया इज़ा वादा अखलफा, वादा करता है तो वादा तोड़ नहीं निभाता, वादा तोड़ के रख देता है। उसके बाद फरमाया इज़ा आहदा गदरा, मैंने आपको बताया ना, एक वादा है, दूसरा अहद है, तीसरा मीसाक है। दो के बारे में हदीस में बात आ गई। वइज़ा वादा अखलफा, वादा करके तोड़ देना मुनाफिकत की अलामत है। वइज़ा आहदा गदरा, जब वो आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो मुनाफिक बंदा एग्रीमेंट तोड़ के धोखा देता है। अब हदीस ज़हन में रखो जो शुरू में मैंने बताई। फरमाया लोगो ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू। आज मौजूद जरा कड़वा है? नाराज न थे वह सुने, मेरी पर्सनल बातें नहीं है, मेरे नबी की बातें हैं या अल्लाह के कुरान की बातें हैं। मेरी जाती बात इंशाअल्लाह इसमें शामिल नहीं होगी। समझाने के लिए कुछ कह दूं तो वो अलहदा बात है, लेकिन बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने वो कुरान और सुन्नत पे इंशाअल्लाह मबनी होगी। गौर करना जरा। और ये सबक सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी का फरमान सारी उम्मत के लिए है। इसलिए वादा करके वादे को तोड़ देना, अहद करके धोखा देना, ये ईमान वाले की अलामत नहीं है। अल्लाह का नबी क्या फरमाते हैं? ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, उस बंदे का कोई भी ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी कोई नहीं। ये अमानत का ख्याल नहीं रखता उसका ईमान, बोलो हाँ। उसके बाद फरमाया ला दीन लिमल्ला अहद लहू, उस बंदे का दीन कोई नहीं जिसका अहद कोई नहीं। जो अहद की पासदारी ना करे उसके दीन का एतबार कोई नहीं है। अब दूसरी हदीस मैंने सुनाई, फरमाया कि 4 खसलतें मुनाफिकत की अलामत है, एक भी हो तो मुनाफिकत की अलामत है। फरमाया बात बात पे झूठ बोलना, उसके बाद वादे की पासदारी ना करना, और किया गया अहद आपस का किया गया एग्रीमेंट तोड़ देना। और चौथे नंबर पे फरमाया चौथी अलामत मुनाफिक की क्या है? इज़ा खासमा फजरा,
میاں والی کنیاں ارد گرد کے ساتھیوں غور کرو میرے نبی نے کیا فرمایا، اذا خاصم فجرا، جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ اے مسلمان اپنے گریبان میں جھانک، کیا ہے میرے نبی کا فرمان، اذا خاصم فجرا، جب وہ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ کیا ہم گالیاں دیتے ہیں؟ سنو سنو ساتھیو، جہنم کے اندر جہنمی لوگ جب آپس میں کلام کریں گے، گفتگو کریں گے تو گالیاں دیں گے۔ گالیاں دینا یہ جہنمیوں کی علامت ہے، جہنمیوں کی نشانی ہے۔ ایک جگہ تے اساں گئے، شادی تھی اوپر والے علاقے، اوپر کا مطلب ہے میاں والی ہی تھا، میاں والی کے اوپر والے علاقے تھے، میں جگہ کا نام نہیں لیتا۔ وہاں پہ گئے، بارات آنی تھی، بچی والوں کی طرف سے میں تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا دو نوجوان نا ایک دوسرے کو گالیاں، او تیری بھین تے، او تیری بھین تے، فلانی تیری، ایک دوسرے نے بھین دے گالیاں۔ تو میں نے کہا یار یہ بے وقوف ہیں۔ انہوں نے کہا جی تو نہیں پتا اے جیرے ایک بھائی نو بھین دیا گالیاں پہ رہے ہیں سکے بھرا ہے۔ سمجھ آئیے، یہ رے ایک بھائی نو بہن دیا گالیاں پہ دیں دن سکے بھائی ہیں۔ میں کہا اللہ، اتنی غیرت نہیں آتی کہ اپنی بہن کے نام لے کر جو الفاظ استعمال کیے، یقین کریں ایک شریف و طبع بندہ بازار میں کھڑے ہو کہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے ایک دوسرے کو کہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، گالیاں دیتے ہیں جب جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مومن بندہ گالی نہیں دیتا، مومن بندہ گالی نہیں دیتا۔ ہاں تو موضوع کیا ہے، لا دینا لمن لا عہد لہ، جو بندہ عہد کی پیرو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کے دین کا اعتبار۔ وعدہ اللہ سے ہو تب بھی پورا کرو، ساتھیو توجہ کرنا ذرا، وعدہ اللہ سے ہو تب بھی پورا کرو، وعدہ رسول اللہ سے ہو تب بھی پورا کرو، وعدہ آپس کا ہو تب بھی پورا کرو۔ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، غور سے سننا ذرا۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ توجہ کر، حوالہ سن لے ذرا۔ سورت کا نام سورت آل عمران، آیت نمبر ہے 77 نمبر کی آیت ہے، غور کر۔ ان الذین، بے شک وہ بندے، یشترون بعہد اللہ، میں تو نہ کہنا عہد دے بارے آج موضوع ہے، عہد کا موضوع ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو بندے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بندے جب آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں اولا ہے نہیں، پوری آیت کا ترجمہ سنو، پوری آیت کا، تب دو باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ان الذین یشترون، جو بندے بیچ دیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، ایک نمبر دو، وایمانہم، اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ دو چیزیں آ گئی، قسم بھی ساتھ آ گئی۔ یہ میں نے ترجمہ تبھی دوبارہ کیا ہے کیونکہ قسم کو توڑنا بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہمارے ہاں۔ قسم خدا کی کھا کے اس کو توڑ دیا، پرواہ ہی نہ کی کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، حالانکہ قسم توڑنے پر شریعت پلنٹی اور جرمانہ لگاتی ہے، اور شریعت کہتی ہے کفارہ ادا کر، اور وہ کفارہ 7ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے، جا کے پڑھیں۔
ٹائم شارٹ ہے، میرا موضوع رہ جائے گا۔ اچھا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کر۔ ہم قسم کی پرواہ نہیں کرتے، قسم توڑ دی، لحاظ ہی نہ رکھا، وعدہ عہد توڑ دیا، لحاظ بھی نہ رکھا۔ آدھرا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 77 دیکھنا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان جیسے بندوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ جنت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، بخشش کی امید، رسول اللہ کی شفاعت کی امید۔ فرمایا سنو، جو وعدے توڑے، جو بندہ عہد توڑے، قسموں کو توڑے، اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے دیکھو، فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ہائے ہائے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ایسے بندے سے اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا۔ بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، ان کو معمولی گناہ نہ سمجھو۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، نمبر 3، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، قیامت کے دن وعدہ توڑنے والا، قسمیں توڑنے والا جب اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ، جس سے اللہ نظریں پھیر لے اس کی کوئی بچت ہو سکتی ہے؟ خدا را ان گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، وعدہ بڑی چیز ہے۔ میرے نبی نے کیوں فرمایا لا دینا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، لمن لا عہد لہو، جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں۔ یہ رہا وعدے دا پاسدار نہیں، اس دے دین دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ، کڑوی باتیں تو نہیں ہیں، ہونی چاہیے نا؟ ہاں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی جب بندہ مریض بن جاتا ہے نا، تو ڈاکٹر حکیم صاحب بیٹھے ہیں، پھر اس کو کڑوی دوائیں دینی پڑتی ہیں، ہاں، تاکہ وہ اس کے اندر سے جو بیماری ہے اس کا سدباب ہو سکے، وہ ختم ہو سکے۔ تو مولوی جو ہوتا ہے نا، یہ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بنائے تو بہرحال یہ چیزیں سمجھے ضروری ہیں۔ اللہ فرمایا جو وعدہ توڑتا ہے، قسمیں توڑتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو اللہ پاک اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا۔ اور اگلا لفظ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس کا معنی کرنے سے پہلے توجہ سے بات سنو۔ مسلمان، توجہ کرنا ذرا، توجہ، مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پتہ ہے نا آپ کو؟ سزا بھگتنے کے بعد اللہ ان کو پاک کرے گا، جہنم سے نکالے گا، کوئلہ بن چکے ہوں گے، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر ایک چشمہ ہوگا آب حیات، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبکی دیں گے، غوطہ دیں گے، اس سے اس کا جسم کی ساری جلن ختم، وہ پانی پیے گا، اندر کی ساری جلن ختم، یہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، اللہ اسے جنت میں پھر بھیج دے گا۔ لیکن یہاں سن اللہ کیا کہتا ہے؟ اور لوگوں جو وعدہ پورے نہیں کرتے، جو قسمیں توڑنے والے ہیں، لا یزکیہم، ایسے بندوں کو اللہ قیامت کے دن پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے جان بوجھ کے سمجھایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کرنے کا کیا مطلب ہے، اللہ کیسے پاک کرے گا، میں نے وہ سمجھایا پہلے آپ کو۔ اب یہ لفظ سنو، ایسے بندوں کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، کلام ہی نہ ہو، اللہ نظر کرم ہی نہ فرمائے، اللہ پاک بھی نہ کرے، تو بتاؤ اس بندے کا نتیجہ، رزلٹ کیا ہے؟ قرآن نے اسی آیت میں نکالا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے بندوں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ایک حدیث سنو، قرآن بھی سنا، حدیث بھی سنا، پھر حدیث سنو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
او لوگو قیامت کے دن وعدہ توڑنے والا جب آئے گا، عہد توڑنے والا، غادر دھوکہ دینے والا، فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، ہے کاش آپ اگر غور سے سنیں تو یہ دل پہ لکھنے والے جملے ہیں میرے نبی کے. فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ. اور لوگوں قیامت کے دن وعدہ توڑنے والا جب آئے گا، اللہ اس وعدہ توڑنے والے پر ایک جھنڈا لگا دے گا. جو جتنے زیادہ وعدے توڑ کے آئے گا اس کا جھنڈا اتنا بڑا ہوگا. دور سے پتا چلے گا او بد نصیب ہے جو دنیا میں وعدے پورے نہیں کرتا تھا. یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں کیے گئے وعدے ان کو معمولی سی بات سمجھتا تھا. آؤ ذرا میرے نبی کا حال دیکھو. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 40 سال عمر مبارک ابھی نہیں ہوئی. حضرت ابو الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبوت کا اعلان نہیں ہوا، پہلے ایک جگہ پر اللہ کے نبی کا اور میرا آپس میں کوئی معاملہ ہوا، کوئی لینا دینا ہوا. میں نے عرض کیا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت رسول اللہ نہیں بنے تھے، اعلان نہیں ہوا تھا. فرمایا کہ میں نے کہا آپ یہاں پہ ٹھہرے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ کے نبی انتظار میں ٹھہر گئے. ابو الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر گیا تو بھول گیا. کہتے ہیں پورا دن گزر گیا مجھے یاد نہ آیا، دوسرا دن گزر گیا مجھے یاد نہ آیا، تیسرے دن اچانک مجھے یاد آیا اوہو میں نے تو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ادھر ہی ہوں، اور میں نے کہا تھا میں آیا. تیسرے دن دوڑے بھاگے گئے، دیکھا اسی جگہ پر اللہ کے نبی موجود ہے. وعدے پورے ایسے کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی اسی جگہ موجود ہے. اللہ کے نبی نے صرف یہ بات فرمائی یار 3 دن ہو گئے میں تیرے انتظار میں ہوں. جس میں اسا اپنی زبان چاہتے ہیں یار ڈاڈا اوکھا کر دیتے ہیں، بڑی مشکل میں ڈال دیا. 3 دن ہو گئے میں وعدے کی پاسداری کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں. ہمیں سے کیوں کرے گا؟ گھڑی پہ کہو نا بھائی میں 3 بجے پہنچ جاؤں گا تو 3:05 7 10 منٹ ہو جائے، اگلا دفعہ کر نہیں آیا تو میرا کیا، میں گیا. ہمارا یہ حال ہے، اور ہمارے آقا کی پوزیشن یہ ہے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، پہلے سے اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کے، وعدے کی اتنی اہمیت ہے. اللہ فرمایا لوگو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے پورے کرو، جو بھی ایگریمنٹ ہو پورا کرو. پہلا وعدہ میں نے شروع میں یاد دہانی کرائی، دوبارہ ریپیٹ کرا رہا ہوں. پہلا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے نام پارے میں یہ بات فرمائی ہے سورۃ انعام کے اندر کہ لوگوں روحوں کے جہان میں اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، لیا تھا ہم سے، الستو بربکم، کیا رب مجھے مانو گے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم نے سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ پیدا تو نے کیا ہے اور ہم تجھے چھوڑ کے اور کسی کو اپنا رب کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم نے یہ وعدہ کیا، اس وعدے کی تکمیل ہم نے دنیا میں کرنی تھی. آج دیکھو لوگوں کو وہ وعدہ بھول کے کوئی قبر پہ سر ٹیک رہا ہے، کوئی بت کے سامنے، کوئی گائے کے سامنے، کوئی کسی بزرگ کے سامنے، کوئی کس کے سامنے سر ٹیک کے اس پر امیدیں لگائے بیٹھا ہے، رب والا وعدہ بھول گیا. یہ پہلا وعدے کی غداری ہم نے کی ہے، لوگوں نے کی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ پہلا وعدہ جس کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا. اللہ نے کہا تھا میرے علاوہ رب کسی کو نہ بنانا. یہ رب لفظ تو بڑا چھوٹا سا ہے
نام دکھنے میں تو بڑا چھوٹا ہے، پر اس کا معنی سمجھو، اس کا معنی دیکھو تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات اس رب کے اندر اللہ نے سمو دی ہے۔ رب کا معنی ہے، ہم پڑھتے ہیں پالنے والا، یہ معنی پورا معنی نہیں ہے۔ رب کا معنی ہے کسی چیز کا وجود نہ ہو، اس کو وجود دے، پھر اس کو ترقی دے، پھر اس کو عروج تک پہنچائے، اس کو نفع والی چیزیں دے، نقصان والی چیزوں سے بچائے۔ جو ذات یہ تمام مراحل طے کرائے اسے رب کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے ہی ساری کائنات کو بنایا، اس کو عروج بخشا۔ ایک دن آئے گا اللہ ساری کائنات کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، کیوں؟ رب وہی ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا تھا نا، الستو بربکم، اور روحو کیا تمہیں میں نے نہیں پیدا کیا؟ اللہ تو نے پیدا کیا، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں جا کے کسی قبر پہ سجدے نہ کرنا کہ بابا تو ہمارے بگڑیاں بنانے والا ہے، فلاں بزرگ پہ امیدیں نہ لگانا کہ حضرت فلاں میری کشتی ڈوبی پار لگا دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری کی ساری کائنات ایک اس اللہ کی محتاج ہے، کیوں کہ وہ رب ہے، اور رب ہی وہ ذات ہے جو ہر کسی کو پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، نفع بھی پہنچاتا ہے، نقصان کا فیصلہ کرے تو نقصان بھی آتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے رب ماننا۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں، لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ وعدہ دنیا کے اندر ہو، وعدہ رب کے ساتھ ہو، وعدہ نبی کے ساتھ ہو، وہ بندہ ہر صورت میں پورا کرے، ہر انداز میں پورا کرے۔ اور ذرا دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اللہ کے پاک پیغمبر فجر کی نماز کے بعد پچھلی طرف صحابہ کی طرف چہرہ مبارک رخ کر کے بیٹھ جاتے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے۔ اللہ کے نبی پوچھتے کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو پوچھو مجھ سے، میں تعبیر بتاؤں۔ صحابہ کرام اپنے اپنے خواب بتاتے، اللہ کے نبی ان کو تعبیریں بتاتے۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا، یار آج مجھے خواب آیا ہے، مجھے خواب آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر اپنا خواب بیان فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ ہم احرام باندھ کے جا رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعیاں اور عمرے کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو ساتھیو، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت پوری امت کا ایمان ہے، رؤیا الانبیاء وحیون، اللہ کے نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب خواب بتلایا تو صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی۔ 1400 صحابہ سے زائد کا لشکر ہے، اللہ کی نبی کے ساتھ تیار ہو گیا، عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن میں نے جو بات بتانی ہے توجہ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر 1400 صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ جی اب تو جو وہ آ رہے ہیں مسلمان اور رسول اللہ، انہوں نے آگے سے پیغام بھیجا، ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لشکر کو روکا، بالآخر کرتے کرتے لمبی چوڑی باتیں ہیں، مختصر یہ ہے، ایگریمنٹ طے ہوا ہے، میثاق حدیبیہ پر جو آپس میں صلح ہوئی اس میں ایک ایگریمنٹ طے ہوا۔ ایگریمنٹ لکھتے ہوئے شرائط میں یہ بات لکھی گئی کہ شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ مشرکی سہیل بن عمر اس کا نام ہے، جو مشرکین کی طرف سے آیا ہے شرائط طے کرنے کے لیے، ادھر سے رسول اللہ شرائط طے کرنے والے۔ شرط طے ہوئی کون سی؟ کہتے ہیں جی اگر مکے کا
کوئی بندہ بھاگ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے تو تم ہمیں واپس کرو گے؟ ایگریمنٹ لکھو۔ اللہ کی نبی نے فرمایا لکھ دو۔ اس کے بعد کہتا ہے جی اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ بھاگ کر مکے آ جاتا ہے ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا علی لکھنا۔ حضرت علی بھی صحابہ بھی حیران ہو گئے، ایڈی ہی نہیں سننا، سریکی والے سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں ایڈی ہی سلا یہ کیسی بات ہو گئی؟ پر صحابہ ہیں، غصہ ہے، پریشانی ہے، تکلیف آئی، لیکن کوئی چوں چرا نہیں کی، لکھ دیا۔ اللہ کا کرنا ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدہ طے ہو رہا تھا۔ ایک بندہ ابو جندل نام کا صحابی رسول تھا، وہ مشرکین مکہ کی قید میں تھا، بیڑیاں لگی ہوئی، زنجیر لگے ہوئے، وہاں سے دوڑا دوڑا حدیبیہ کے مقام پہ آ کے کہتا ہے مسلمانوں اللہ کا واسطہ ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، بڑے ظلم میں نے سہ لیے، دیکھو میرا جسم خون آلودہ ہے، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا اب ایگریمنٹ ہو گیا کہ مکے کا کوئی بھی بندہ آئے گا ہم واپس کریں گے، لہٰذا واپس چلا جا، ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اپنا ساتھی ہے، صحابی ہے، تکلیف میں ہے، وہ برداشت کر لیا لیکن وعدہ خلافی نہیں کی۔ کیوں؟ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس لیے لا دینا لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی عہد نہیں، اس بندے کا کوئی بھی دین نہیں ہے جس کے اندر وعدہ پورا کرنا نہیں ہے۔ جو وعدہ عہد پورا نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ دین بتانے والے ہیں، کیسے عمل کر کے دکھائے۔ اور ذرا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہرمزان کا نام کا بندہ ایران کا بادشاہ ہے، آخر کار بڑی بدماشیاں کی اس نے، بڑا لڑائی جھگڑا کیا۔ حضرت عمر کا دور ہے، پکڑ کے ایک جنگ کے اندر حضرت عمر کے سامنے لایا گیا۔ ہرمزان آیا سامنے، حضرت عمر کو بڑا غصہ تھا، اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی، بادشاہ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے جتنی زیادتیاں کی ہیں اب اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا جائے، اپنا موقف، توجہ سے سنو میری بات۔ اس نے کہا مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کر پیش۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں گا آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، توجہ سے سننا، تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ تو جب تک اپنا موقف پورا پیش نہیں کر لے گا تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، مجھے پانی دو۔ حضرت عمر نے بندے کو بھیجا جا پانی لے آ۔ پانی کا پیالہ گلاس لایا گیا، پانی ہرمزان کو دیا گیا۔ ہرمزان کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں گا اور آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، پانی پی لو پھر تمہارے ساتھ بات ہوگی۔ ہرمزان نے کیا کیا، وہ جو پانی کا گلاس تھا پینے کے بجائے، حضرت عمر نے فرمایا جب تک پانی نہیں پی لے گا اس وقت تک تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ہرمزان نے کیا کیا، وہ جو پانی کا گلاس تھا وہ زمین پہ انڈیل دیا، پانی زمین پہ بہا دیا۔ کہتا ہے اب بتاؤ، آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا مجھے قتل نہیں کرو گا، میں نے پانی پیا نہیں، میں نے انڈیل دیے ہے، نیچے گرا دیے ہے پانی، اب مجھے بتاؤ مجھے قتل کرو گے یا نہیں؟ حضرت عمر غصے میں ہو گئے، لازمی بات ہے، ایک بندہ دھوکے سے جان بچا رہا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا امیر المومنین یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے جب تک پانی نہیں پی لے گا میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اب اللہ کا آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ حضرت عمر نے تلوار رکھ دی، توجہ، حضرت عمر نے تلوار رکھ دی۔ ہرمزان سمجھ گیا کہ اب میں بچ گیا۔ ہرمزان نے کہا مجھے واش روم جانے دو، گیا
वहाँ से गुस्ल किया, वापस आया, कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ मैं मुसलमान हो गया, मुझे कलमा पढ़ाओ मैं मुसलमान हो गया। हजरत उमर ने फरमाया पहले क्यों नहीं पढ़ा? वहाँ गया, वापस आया, कहते हैं यहाँ मैं पढ़ता तो लोग कहते डर की वजह से पढ़ा है। मैंने डर की वजह से कलमा नहीं पढ़ा, मैंने इस्लाम की हक्कानियत की वजह से पढ़ा है कि इस्लाम में वादे का इतना लिहाज है कि एक बड़ा दुश्मन बादशाह सामने खड़ा है लेकिन वादे की वजह से उसकी जान बच गई है। इतना सच्चा दीन ये जन्नत में ले जाने वाला है, लिहाजा मैं भी ईमान लाता हूँ, इस्लाम कबूल करता हूँ। भाइयों याद रखिएगा, वादे की पासदारी ये बड़ी अशद जरूरी है, लेकिन आज हमारे अंदर वादे की पासदारी नहीं, वादे की पासदारी नहीं है। तो सुनो, मैं आपको पहले हदीसें और कुरान सुनाए बैठा हूं। ला दीना ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, उस बंदे का ईमान नहीं है, या यूं कह दो उस बंदे की ईमान का एतबार नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। ला दीना लिमन ला अहद लहू, उस बंदे के दीन का एतबार नहीं है जिसके अंदर वादा पूरा करना नहीं है। साथियों, कितना वादा पूरा करते हो? हम कितना पूरा करते हैं? अपनी जिंदगी पर गौर करो। अल्लाह से किया वादा कितना पूरा किया? रसूलुल्लाह से वादा, ये जो बंदा कलमा पढ़ता है, जिसको हम दूसरा कलमा कहते हैं, शहादतैन, 2 शहादतों वाला कलमा, इसमें क्या होता है? ये गवाही, वादा होता है, वादा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं वादा करता हूं, गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा किसी को अपना इलाह नहीं समझूंगा। वाशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की मैं गवाही देता हूं, वादा करता हूं कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह का रसूल समझूंगा, उनको ही अपना रहबर समझूंगा। ये वादा किया था, मुसलमान बना। बता उस वादे का कितना लिहाज रखा, रसूलुल्लाह को कितनी अहमियत दी, अल्लाह की उलूहियत को किस हद तक दर्द माना तूने, ये सोचने की बात है। और याद रखिएगा, इसी तरह जो मुआशरे में, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ, इसको एग्रीमेंट कहते हैं, जो हमारे आपस के एग्रीमेंट होते हैं, मुआहदा होता है, वो उस मुआहदे का पूरा करना भी इसी तरह लाजिम है जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल का वादा पूरा करना लाजिम है। मैंने आपको हदीस सुनाई है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत के दिन जो गादिर और धोखा देने वाला, वादा तोड़ने वाला है, अल्लाह ताला उसके ऊपर एक झंडा लगाएगा। हर वादा तोड़ने वाले पर झंडा होगा, जो जितना ज्यादा वादा तोड़ेगा, गादिर होगा, उसके ऊपर उतना ज्यादा बड़ा झंडा होगा। दूर से पता चलेगा कि ये बंदा धोखेबाज था। हदीस में आता है, क़यामत के करीब एक दौर आएगा, लोग कहेंगे यार ओ फलां शहर में, फलां इलाके में एक बंदा है बड़ा अमानतदार है। लोग कहेंगे यार वो एक बंदा है बड़ा अमानतदार है। इतनी यानी वादा शिकनी, अहद शिकनी और बेईमानी इतनी आम हो जाएगी कि लोग कहेंगे यार इस मोहल्ले में, इस शहर में एक बंदा है बड़ा अमानतदार है। लोग फरमाया फिर उसके पास लोग जाएंगे, जब उसके पास जाएंगे तो वो भी अमानतदार नहीं होगा, कोई नहीं होगा। यकीन कीजिए, मैं अगर कहूँ ना मैं फलां फलां नहीं, ये मुनासिब नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, हर बंदा अपने गिरबान में झांके कि मैंने आज तक कितने वादे वफा किए, कितनी गद्दारियां की है, कितनी गद्दारियां की हैं और कितने वफा किए हैं वादे। और सुनो सुनो, मैंने आपको 3 चीजें बताई है शुरू में। एक होता है अहद, एक दूसरा होता है वादा, तीसरा होता है मीसाक। तीनों की एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखी है कि वादा वो क्या होता है, 1 साइडेड होता है, 1 साइडेड। एक तरफ से बंदा कहता है मेरा वादा हो गया ये मैं काम करूंगा, या मेरा वादा हो गया मैं ये काम नहीं करूंगा, ये 1 साइडेड है। उसके बाद होता है अहद, अहद होता है 2 फरीकों के दरमियान किसी बात पर एग्रीमेंट, उसको अहद कहते हैं अरबी में। और तीसरा होता है मीसाक, मीसाक ये होता है कि जो एग्रीमेंट है उसको या तो तहरीरी शक्ल में लाया जाए या उस पर हलफ लिया जाए, कसम खाई जाए, इसको फिर मीसाक कहते हैं। तो याद रखिएगा, तीनों के बारे में सख्त अहकामात हैं। मैंने आपको हदीसें सुनाई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अरबअुम मन कुन्ना फीही, और लोगों 4 चीजें ऐसी हैं जो जिस बंदे में पाई जाए समझ लो वो बंदा मुनाफिक है।
پھر ساتھ فرمایا 4 نہ صحیح کسی میں ایک پائی گئی، سمجھ لو منافقت کی ایک علامت پائی گئی ہے، اور پھر وہ 4 چیزیں بتائی ہیں، دوبارہ بتا رہا ہوں، نئے آنے والے ساتھی بھی ذرا اس کو دل و دماغ میں جگہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وہ جو عہد کرے گا، وعدے کے بعد عہد کا ذکر آ گیا، جو عہد کرے گا اس میں دھوکہ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی ہوگی نا آپس میں تو گالیاں بکے گا، لڑائی ہوگی تو اس پر میں نے روشنی ڈالی ہے 10-15 منٹ پہلے اس بات پر، بعد میں آنے والے ساتھی نہ سن سکے، بھالا ان کی اپنی مرضی ہے، میں تو اس لیے کہتا رہتا ہوں بھائی ٹائم پہ آ جایا کرو، کوئی دین کی بات پلے پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے زندگی تبدیل ہو جائے، کیونکہ قرآن کی بات یہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے، حدیث کی بات بڑی اثر انداز ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے دین کو۔ سیکھو گے ٹائم سے بھی آؤ گے، 1:05 پر 1 بجے تقریباً ہمارا الحمدللہ 4 سال ہو گئے اس روٹین میں بیان شروع ہو جاتا ہے 1 بجے کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، 1:02-4 اوپر نیچے، اس کے بعد تقریباً 2 بجے تک ہمارا بیان جاتا ہے۔ ٹائم تو ویسے 2 بجے نماز کا ہے، لیکن 5-7 منٹ زیادہ ہی لگا دیتا ہوں، اس لیے نہیں بھئی میں 5-7 منٹ زیادہ لگاؤں گا تو مجھے چندے زیادہ ملیں گے۔ الحمدللہ سب کو پتہ ہے جو مقامی ساتھی ہیں، اللہ کا شکر ہے ان چندوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ مسجد اور مدرسے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا مسئلہ 5-7 منٹ زیادہ لگاتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے اللہ کرے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، کسی کو حق بات سمجھ آ جائے، اس لیے آپ بھی تھوڑا لحاظ کیا کریں، کرو گے نا انشاءاللہ، تھوڑا ٹائم پہ آ جایا کریں تاکہ کوئی دین کی بات پلے پڑ جائے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں سوال ہوگا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ پورا کرو، قیامت کے دن اس عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کون جواب دے سکے گا؟ ہمارے استاد تھے، ہیں بھی صحیح، صاحب فراش ہیں، اللہ ان کو صحت والی مبارک زندگی دے، اللہ دنیا آخرت ان کی آسان کرے۔ وہ ہمیں کہتے تھے بیٹا، سبق میں ہمیں کہتے تھے بیٹا اگر اللہ نے قیامت کے دن کہا نا چل 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 نکل جا جنت میں تو کام ہو جائے گا، تو اللہ نے کہہ دیا نا ادھر آ بھائی، ایسا کیوں کیا؟ بس اللہ نے کیوں کیا تو بندہ پھنس گیا، ہاں اللہ نے کیوں کیا تو بندہ پھنس گیا، خالی کیوں کی تھی بندہ پھنس گیا ہے۔ ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، کیوں ہوگی تو جیندی کیوں ہوئی ہوتے پھنس گیا نا، اس واسطے ابھی ٹائم ہے، اپنی لائف سٹائل چینج کرو، وعدے کی پاسداری کرو۔ جو آیت میں نے سنائی تھی میں دوبارہ، حالانکہ میرے پاس حدیثیں 3-4 اور بھی ابھی ذہن میں ہے، سنا سکتا ہوں، لیکن وہ آیت بڑی اہم تھی جو میں نے ابھی سنائی ہے تھوڑی دیر پہلے ترجمے کے ساتھ، وہ دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ سورت کا نام سورت آل عمران، آیت نمبر 77 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، توجہ سے سنو، ان الذین، بے شک وہ بندے، یشترون بعہد اللہ، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ بندے جو بیچ دیتے ہیں دنیاوی مقصد کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ بعہد اللہ، وہ وعدہ جو کیا تھا اللہ کے ساتھ یا جو بھی وعدہ، وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ، قسمیں توڑ دیتے ہیں۔ 2 چیزوں کا ذکر ہے، قسم پر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے تفصیلی، قسم کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی جائز کون سی ناجائز، ایک دفعہ کیا ہے نا، ہاں ایک دفعہ میرے خیال میں 1.5 سال پہلے ایک دفعہ کیا تھا ہم نے بیان اس موضوع پہ کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی حلال ہے کون سی حرام، کیا کفارہ وغیرہ وغیرہ، کبھی کریں گے انشاءاللہ۔
اچھا تو فرمایا ان الذین یشترون، جو بندے بیچ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو توڑ دیتے ہیں وعدوں کو، وایمانہم، اور قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ قسم کا توڑ دینا اتنا عام ہو چکا ہے، لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، توجہ کر ذرا، 7ویں پارے میں اللہ پاک نے قسم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، جو بندہ اللہ کے نام کی قسم توڑ دے اس پر اللہ تعالی جرمانہ لگا رہا ہے۔ وہ پالنٹی اور جرمانہ کیا ہے؟ 10 بندوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا اس کے ذمہ لازم ہے۔ قسم توڑنے والا 10 بندوں کو 2 ٹائم کا درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، اللہ نے فرمایا ہاں اگر ایک بندہ اتنا غریب الحال ہے کہ 10 بندوں کو نہیں کھلا سکتا تو دوسرا درجہ جرمانہ پھر کیا ہے؟ فرمایا او لوگو او کسوتہم، یا پھر دوسرا کام یہ کرے نا، اگر 10 بندوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے، یہ 3 چیزیں ہیں پہلے نمبر پر، اور اگر بندے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرا درجہ پھر کیا ہے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کا لگاتار روزہ رکھے۔ یہ جرمانہ آ گیا۔ تو آیت جو میں سنا رہا تھا آپ کو توجہ کرو، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جو بندے بیچ دیتے ہیں قسموں کو، جو بیچ دیتے ہیں وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جاؤ کچہریوں میں، ساتھیوں غور کرو، جاؤ عدالتوں میں، کچہریوں میں قسمیں بیچنے والے بندے آ جائیں گے، اتنے ہزار لے لوں گا، قرآن سر پہ اٹھا کر قسم دے دوں گا، بندے ملیں گے آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو قسمیں توڑتے ہیں، بیچتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلمہم اللہ، ایسے بندے سے قیامت کے دن اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، اللہ بات ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کہے دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اس سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غادر بندہ، دھوکے باز، وعدے توڑنے والا، قسمیں توڑنے والا بندہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ پاک قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر کرم ہی نہیں فرمائے گا، اللہ دیکھے گا بھی نہیں اس بندے کی طرف۔ اللہ جس بندے سے منہ موڑ لے، اللہ جس بندے سے کلام نہ کرے، بھائیو بتا اس کا پھر انجام کیا ہونے والا ہے؟ تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن پاک ہی نہیں کرے گا۔ پاک کی وضاحت میں نے کی ہے، ساتھیوں کو یاد ہے نا؟ پاک کا کیا معنی ہے؟ فرمایا مومن مسلمان بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جب جہنم میں جائیں گے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ اللہ پاک ان کو جنت میں لے جانا چاہے گا۔ جہنم سے نکال کر جہنم سے باہر ایک چشمہ ہوگا، آب حیات، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈبکی دے گا، غوطہ دے گا۔ جتنا جسم اوپر کوئلہ بن چکا تھا جہنم کے عذاب کی وجہ سے، وہ دوبارہ درست ہو جائے گا، وہ چشمے کا پانی پیے گا، اندر کا سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، یہ صاف ستھرا پاک ہو جائے گا۔ اب اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ تو جو بندہ قسمیں توڑنے والا ہے، جو بندہ وعدہ توڑنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یزکیہم، ایسے بندے کو اللہ پاک ہی نہیں کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم میں جلتا رہے گا۔ بھائیو وعدہ توڑنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ ایگریمنٹ جو ہو گیا، اللہ کی قسم ہے
तुम उस पर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी जो है नुकसान नहीं होने देगा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे देगा। ज़ाहिरी तौर पर कोई नुकसान हो भी रहा होगा, अल्लाह ताला वो खुद पूरा कर देगा। लेकिन आज मामूली मामूली बातों पर वादे तोड़ दिए, एग्रीमेंट तोड़ दिए। आखिरी छोटी सी बात करता जाऊं, छोटी सी बात, निकाह करते हैं लोग, बड़ा शौक होता है, निकाह करके बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है बीवी के साथ, तेरा नान नफका, तेरा खाना पीना, तेरा ओढ़ना बिछोना, तेरी रिहाइश, तेरा ओढ़ना बिछोना कपड़े, तेरी रिहाइश, तेरा खाना पीना, ये मेरे जिम्मे आ गया। पता नहीं कोई बेचारे ऐसे भी होंगे, अल्लाह करे आप में कोई ना हो, अल्लाह करे आमीन का कहो। हाँ, फरमा कि लो बंदे वादा करते हैं अपनी ज़ौजा से, और निकाह करने वालों सुनो, ये वादा है कपड़ा, ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, रिहाइश, ये तीन बातें मेरे जिम्मे आ गई, मेरा वादा हो गया, मैं ये तेरी पूरी करूंगा। अब जो बंदा वादा पूरा नहीं करता, क़यामत के दिन इस अजाब के लिए तैयार हो जाए। मैंने सिर्फ एक मुआशरती बात बता दी है, बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली जा सकती है, टाइम पूरा हो गया, 2 हो गए। बहरहाल मेरी मारूजात का खुलासा और कंक्लूजन यही है, खुदारा जो एग्रीमेंट करो उस पे डट जाओ, जो वादा करो उसे पूरा करो। मैंने अल्लाह के नबी की मिसाल दी है, अल्लाह के नबी 3 दिन तक अबू हमसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इंतजार में खड़े रहे, 3 दिन तक वहां इंतजार किया उसी जगह पर। क्यों? वादा था, वादा था। इसलिए वादा पूरा करना बड़ी नेकी है, वादा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सबको वादा पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए।